अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी जी हम फायरवॉल से वीडियो का शुरू करेंगे क्योंकि इंटरनेट बेस्ड ज़्यादा बात होगी आज। तो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। इंटरनेट स्लो है, सोशल मीडिया जो जितनी भी ऐप्स हैं उसके ऊपर आप अनफिल्टर्ड कंटेंट नहीं देखते। ट्विटर एक्स कम्प्लीटली बैंड है। इसकी एक और साइड भी है, वो ये है कि जी यूट्यूब के ऊपर सर्टन यूट्यूबर्स, सर्टन जर्नलिस्ट के जो अकाउंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, जिसमें वजाहत सईद खान है, मुईद पीरज़ादा है, शहबाज गिल हैं। अब ये ऐसे लोग हैं जो वैसे ही पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की हिट लिस्ट के ऊपर है। ये मिलिट्री के क्रिटिक हैं, ये गवर्नमेंट के क्रिटिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है हक़ में इनकी ज़्यादा बातचीत होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पाकिस्तान में सीज़ हो चुकी हैं। इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं, इनकी नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है। तो इनके अकाउंट्स भी टारगेट होते हैं और ये अपनी वीडियोज़ में कहते नज़र आते हैं कि आप जो है सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर हमारी वीडियो मौजूद रहे। VPN कनेक्ट करके अदरवाइज़ इनकी वीडियो जो है ना वो देखनी पड़ती है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि समझ आती है, अभी मिलिट्री क्रिटिक है, लोग ये नहीं चाहते कि आवाम तक जो है इनका अनफिल्टर्ड कंटेंट पहुँचे। लेकिन मंसूर अली खान एक ऐसे जर्नलिस्ट जिनका एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, सक्सेसफुल है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये बात की गई है कि VPN कनेक्ट करना पड़ रहा है। मैंने सुना है मेरी वीडियोस देखने के लिए, तो आप जो है ना ज़रा VPN कनेक्ट करके मेरी वीडियो देख लिया करें। हमारा YouTube चैनल जो है वो पाकिस्तान में चंद जगहों के ऊपर जो है वो एक्सेस नहीं हो पाता और उसके लिए VPN ऑन करना पड़ता है। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप अभी से अगर आपको ये फील हो, ये प्रॉब्लम आए, तो VPN का इस्तेमाल जो है वो कर लीजिए। अब मुझे मंसूर अली खान मिलिट्री के क्रिटिक नहीं है, वो गवर्नमेंट के भी ऐसा क्रिटिक नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहरहाल आपको अक्सर औकात बल्कि हर एक वीडियो में ही बात करते हुए नजर आते हैं। तो उनकी वीडियो को क्यों हिट करने की ज़रूरत महसूस हुई है इस फायरवॉल के थ्रू? क्या ऐसा मसला आया कि आपको मंसूर अली खान की जो यूट्यूब चैनल है वो भी VPN कनेक्ट करके ही देखना अब पड़ रहा है? इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि जी शायद ओवरऑल जितना भी यूट्यूब है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने भी जो कि तज्ज़िये देते हैं सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बैठ के, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, बट अगर वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो वो सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो इस वक्त हिट हो रहे हैं। इसका जवाब ज़्यादा सही तरीके से आपको ढकी भाई वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि सिंस वो फैमिली बेस्ड कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो उनसे पूछे कोई जाके कि आप बताएं कि आपका यूट्यूब चैनल सही चल रहा है या आपको भी VPN के थ्रू ही देखा जा रहा है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिंस आप वजह सईद खान वगैरह को बहुत ज़्यादा ही बात करते देखते हैं, सिंस मसला आ रहा है उनके चैनल्स को, तो जी आप उनको देखते हैं, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं कि VPN लग रहा है हमारे चैनल को, तो आप VPN लगा के देखा करें। इस वक्त पाकिस्तान की जो रजीम है वो हमारे चैनल्स को रोक रही है, सिंस हम उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मंसूर अली खान जो है या तो इस वक्त दूसरी पॉसिबिलिटी में ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया कि मेरे भी चैनल को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो VPN लगा के देखें। इससे ये एक इमेज जाएगा कि इस वक्त सिर्फ मिलिट्री क्रिटिक यूट्यूब चैनल्स को हिट नहीं किया जा रहा, सिर्फ गवर्नमेंट क्रिटिक यूट्यूब चैनल्स को हिट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त ओवरऑल जो है वो यूट्यूब को मसला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ ठीक है, सही है। ये बुरी है लेकिन थोड़ी कम बुरी है कंपैरेटिवली उसके कि आप जो है ना सिर्फ अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जी एक ड्रॉप साइट न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया है, बल्कि कहा नहीं गया, बताया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, ये फैक्ट्स बेस्ड जो है रिपोर्ट है कि सीक्रेट पाकिस्तानी प्रोग्राम डायरेक्ट्स मिलिट्री ऑफिसर्स टू अटैक सोशल मीडिया क्रिटिक्स एंड डिजिटल टेररिस्ट। डिजिटल टेररिस्ट जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का नाम है। तो डिजिटल टेररिज्म या इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये उनको कहा जाता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रोग्राम है, एक नेटवर्क है जिसका नाम है जी आर्मी आगही नेटवर्क, आर्मी अवेयरनेस नेटवर्क, जिसके थ्रू मिलिट्री फील्ड ऑफिसर्स को जो है ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनकी जॉब का हिस्सा बन गया ये कि आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाएं और जो प्रो मिलिट्री मैसेजेस और कमेंट्स हैं ना वो बड़े आराम से जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दें। और जो डिफेम करने की कोशिश करता है मिलिट्री और मिलिट्री की पॉलिसीज़ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कुछ ज़्यादा ही बात करता है, पॉलिटिकली अगर आपके अगेंस्ट कोई मसला आ रहा है तो फिर पॉलिटिकली उस चीज़ को आपने हैंडल करना है हक़ में जवाब दे के। सही है जी। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है आपने क्रिएट करना है इस वक्त मिलिट्री के लिए। फीमेल जो है वो अकाउंट्स फेक बनाए जाएं, फीमेल DPs लगा दी जाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी ISI एजेंट ने जो है वो फीमेल अकाउंट्स और इस तरीके से इस सारी चीज़ के थ्रू जो है किसी इंडियन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। ये हरकतें होती रहती हैं, इट हैपन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट नॉट दिस। ये हर जगह नहीं होता। फीमेल अकाउंट बना के मसले जो है इंटेलिजेंस क्रिएट करती है या इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, ये चीज़ होती है। लेकिन कि आर्मी एक पूरा नेटवर्क बनाए और अपने ऑन फील्ड ऑफिसर्स को जो है कहे कि कमेंट्स करने हैं, ट्वीट्स करनी है, ये काम कभी नहीं होता। ये पाकिस्तान जो है ये फर्स्ट है उसका, बेसिकली इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को हैंडल करने के लिए ये। और इस सारी चीज़ की आयरनी आप यहाँ से देखें
کہ ڈیجیٹل ٹیررزم، ڈیجیٹل ٹیررسٹ، ڈیجیٹل دہشت گرد کی جو ٹرم ہے یہ تب تک تو ٹھیک ہے نا جب تک ایک سائڈ یہ حرکتیں کر رہی ہے. جب دوسری سائڈ نے بھی ویپن اٹھا لیا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سائڈ ویپن سے پکڑ کے دوسرے کو مار رہی ہے، دوسرے بیچارے کے پاس ہاتھ میں کوئی ویپن، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، لیکن جب دوسری سائڈ کے پاس بھی ایک ڈنڈا ہے، ایک دونوں سائڈز نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا، دین اٹ بیکمز اے کانفلکٹ. تو پھر ایک کانفلکٹ بن گیا ہے. ناؤ اٹ ہیز بیکم اے وار. اب یہ وار، ڈیجیٹل وار ہو کدھر رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے جو ٹویٹر کے اوپر. ٹویٹر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں بین ہے. یہ ہے جی پاکستان کی، اب آپ اس کو انکمپیٹنسی کہیں یا آپ ان کو ان کی جو ہے وہ ایموشنل جو ان کی اپروچ ہے وہ کہیں کہ کوئی سینس استعمال کیے بغیر بس وہی بات کہ دل پہ بات لگ جاتی ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ حرکت کر دینی کہ ہمارے خلاف بات نہیں کرنی. ٹویٹر کے اوپر آپ یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر آپ نے اپنے فیک اکاؤنٹس بنانے ہیں، ٹویٹر کے اوپر جواب دینا ہے، ٹویٹر کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپنا پازیٹیو امیج بلڈ اپ کرنا ہے، اور وہی ٹویٹر آپ نے بین کیا، کھول دیں، اس سے تو بہتر ہے فی الحال. لیکن بہرحال جو آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اس کی طرف سے وی پی اینس کو بھی اب بین کرنے کی کال دے دی گئی ہے کہ موسٹ پروبیبلی اب ملک میں وی پی اینس بھی بین ہو جائیں گے، پراپر طریقے سے وی پی این ملک میں رجسٹر ہوں گے، پھر ان کے جو ہے وہ معاملات چلیں گے. یہ ہے جی اسٹوری پاکستان کی. یہ بہرحال ایک انتہائی الارمنگ صورتحال ہے کیونکہ آپ کو اس سارے چیز کے اندر جو ہے نا صرف انکمپیٹنسی نظر آتی ہے اتھارٹیز کی، ان اتھارٹیز کی جو سب ملک کے اوپر آپ کی حکومت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بہرحال اس سارے نیٹ ورک سے متعلق جو آرمی کا چل رہا ہے پوسٹ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج عمران خان کی طرف سے پوسٹ کیا گیا ہے، بلکہ کمنٹس بھی پوسٹ کیے گئے ہیں کہ جی یہ جو کمنٹس ہیں وہ لڑکیوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں، ان کے اوپر ڈی پیز لگی ہوئی ہیں. اینڈ ناٹ ایوری سنگل ون از فیک ٹو بی آنیسٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ہی جو ملٹری کے حق میں آپ کو اکاؤنٹ نظر آئے گا وہ فیک ہوگا، نہیں. آپ کو میرے ایون ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ کو ملٹری کے حق میں جو ہے وہ پوسٹ نظر آئیں گی. تو دیٹ ڈز ناٹ ہیپن کہ جی پوری پبلک ہی جو ہے نا وہ آپ کے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ اگینسٹ چلی گئی ہے. نہیں، پاکستان کی آرمی ہے جی، ہمارے اپنے ملک کی آرمی ہے، تو حق میں بھی لوگ موجود ہیں، لیکن جہاں پہ صحیح بات ہو رہی ہو، جہاں پہ کرٹیسائز ہونا چاہیے وہاں پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہر طرف سے ہوتا ہے. بہرحال جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان آرمی کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اس کو ایک جو پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی طرف سے بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ فارم 47 کی اس حکومت کو میں کچھ نہیں سمجھتا، اسی کوئی اوقات نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کروں گا، یہ مینڈیٹ چور ہیں. ہاں جی، میں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بہرحال جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سنس آرڈرز بھی نہیں کے چل رہے ہیں. عمران خان کی طرف سے یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ ملٹری جو ہے وہ پولیٹیکلی 100% پاکستان کے اندر انوالوڈ ہے. چاہے وہ اس آرمی آگہی نیٹ ورک کی بات ہو، یہ بھی پولیٹیکل نیٹ ورک ہے جی. آپ اس وقت پولیٹیکل میٹرز کے اندر اپنے آرمی آفیشلس کو کہہ رہے ہیں نا کہ جواب دو. اور دوسری چیز جو عمران خان کی طرف سے آپ کہا گیا ہے کہ میں سیاسی معاملات کے اوپر جی بات ہونی ہے، سیاسی بات ہے نا ساری، ایک سیاسی پارٹی نے بات کرنی ہے، لیکن میں کروں گا بات آرمی سے کیونکہ آرمی ہماری یہ پولیٹیکل نہیں ہے، آرمی ہماری کمپلیٹلی پولیٹیکل ہے، تو میں ان کے ساتھ ساری بات کروں گا. تو یہ ایک اچھا امیج نہیں ہے، یہ ایک اچھی جو پازیٹیو بلڈنگ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک اتھارٹیز کی طرف سے آرمی آ گئی نیٹ ورک بھی بنایا گیا ہے. تو انہوں نے جس پرپس کے لیے اس کو بنایا ہے کہ ہم کاؤنٹر کر سکیں نیگیٹیوٹی کو جو ہمارے اگینسٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل ٹیررسٹ پوسٹ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں عمران خان کے بیان جو ہے نا وہ اس کے اوپر پھر پانی پھیر دیتے ہیں. عمران خان کی اسٹریٹجی میں جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو خود ڈائریکٹلی پی ٹی آئی بات کرے گی وہ تو ملٹری کے ساتھ کرے گی، لیکن ایک ہے جی اپوزیشن اتحاد جو کہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں وہ اگلے ہفتے حکومتی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کرے گا. یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا ایک مڈل مین کے طور پر موجود ہیں، یہ اس طریقے سے کام چل رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگو از ٹو بگ، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے فرنٹ پہ آ کے بات نہیں کریں گے. عمران خان جو ہے ملٹری کے ساتھ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ایگو ہے نہیں ہے، معاملات اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بات کر لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کی جو بات چیت کا سارا طریقہ ہے وہ آپ 2013 سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ جا کے. وہ ان کی کوئی بھی حرکت ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، 2014 اے پی ایس اٹیک وہ ایک اکیلا واحد ٹائم تھا جب عمران خان اور یہ سب لوگ جو ہے نا کوئی یونائٹڈ نظر آئے تھے. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو پی ایم ایل این اور یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے رضامند نہیں دیکھا ہے. تو وہ ہمیشہ سے ہی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں، اس طرح کی بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ایک نئی دوسری ہی پی ٹی آئی کی ہی سائڈ موجود ہے، لیکن وہ عمران خان اس کے لیے فرنٹ پہ بالکل نہیں آتے. اور وہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد جلد حکومتی اتحاد سے رابطہ کرے گا. ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطے کیے جائیں گے. ایک طرف یہ چیز ہو جاتی ہے، دوسری طرف جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے
تو ان کے جلسے میں، ان کے احتجاج میں جو ان کے پروٹیسٹ چل رہا ہے، دھرنا چل رہا ہے، اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے عمران خان نے اپنے کارکنوں کو آرڈرز دیے تھے. تو ابھی جماعت اسلامی نے ویسے تو نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کی یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنے کی کوئی حامی بھری، لیکن اگر کوئی جو کارکن ہیں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے ان کے دھرنے میں جائیں گے تو وہ ان کو مار مار کے نکال تو نہیں سکتے. اوبویسلی ایک عوامی مسئلہ، بجلی کے مسئلے کے لیے آپ سب بیٹھے ہیں، تو پھر سب دیکھیں گے بیٹھ کے، اور آپ کو ان کی سپورٹ لینی پڑے گی، اور پی ٹی آئی کے لیے جو یہ سیاسی موو ہے ان کے لیے ہیلپ فل بھی ثابت ہو جائے گا. حافظ نعیم جو ہے انہوں نے، جو کہ جماعت اسلامی کا اس دھرنے کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دوحہ میں اسماعیل ہنیہ کا جنازہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے، اس میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں سے تعزیت بھی کی ہے. عمران خان کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور اس کو ورلڈ ٹائمز کی طرف سے جو ہے وہ پوسٹ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جیل سے اسماعیل ہنیہ کے اس اساسینیشن کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان نے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. پہلے عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسائز ہونا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، کیسے جو ہے یہ انہوں نے اسماعیل ہنیہ سے متعلق کوئی پوسٹ ہی نہیں کی. اس طرح سے بات چیت ہوتی ہے. تو بھائی جیل میں بیٹھے ہیں لوگ، تھوڑا سا جو کٹ دم سم سلیک. اگر ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرنے سے اچھی یا بری بات کوئی بندہ اچھا برا بن جاتا ہے، پھر تو ہر بندہ ہی نیک ہے، ہر بندہ ہی پھر پیٹریوٹ ہے. تو عمران خان کو بہرحال ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا. ایک طرف جو ہے یہ معاملات ہیں، دوسری طرف جو ہے 5 اگست کا دن بہت ضروری ہے، کیونکہ 1 سال پورا ہو جائے گا عمران خان کے اس آربیٹری اریسٹ کو ان دا ورلڈز آف یونائٹڈ نیشنز، کہ جی یہ جو ہے آربیٹری من مانی کا اریسٹ ہے جی، بوگس کیسز بنا کے عمران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو جیل میں پھنسایا ہوا ہے صرف اپنے بینیفٹ کے لیے. تو پی ٹی آئی ویسے تو روز کا جو ہے ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہے. انہوں نے یہ وارم اپ میرا خیال ہے شروع کر دیا 5 اگست کے گرینڈ احتجاج کے لیے، جو انہوں نے عمران خان کے اریسٹ کے اگینسٹ ریکارڈ کروانا ہے، ایک اینیورسری کہ جی سال پورا ہو گیا. یہ معاملات ہیں جی ملک کے. تھوڑا ذرا ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر جائیں تو اولمپکس چل رہی ہے جی. اولمپکس کی جب سے اس کی اوپننگ ہوئی ہے تب سے یہ ایک کنٹروورسی کا شکار ہے، کیونکہ اس کی اوپننگ میں جو ہے وہ بیسیکلی کرسچینٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، موک کیا گیا تھا، اور پوری دنیا سے جو کرسچنز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی. بلکہ صرف کرسچنز نے نہیں، جو مسلمز ہیں انہوں نے بھی دا لاسٹ سپر کو جو ہے وہ ریمیک کر کے اس کو موکنگ کی تھی، اور جس طرح سے بھی وہ تھی، آئی ایم شیور یو ہیو واچ دیٹ. تو اس سارے سینیریو کے بعد دنیا کے سارے مسلمان اور کرسچنز نے اس جو ہے اولمپکس کو جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کال دی. ایون اولمپکس کی طرف سے جو ہے وہ ایک اپالوجی بھی آئی تھی کہ ہم نے تو صرف جو ہے نا یہ ایک یونٹی بنانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی تھی، تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک ٹالرنس آ سکے کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. اس طریقے کی جو ہے نا ان کی طرف سے ایک لیم سی ہم نے اپالوجی دیکھی تھی. تو جو اس اولمپکس فرانس کی کنٹروورسی صرف ان کی اوپننگ تک نہیں رکتی ہے، بلکہ اوور آل ہی جو ہے نا روز کا ہی کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ چلتا ہے. سب سے پہلے تو جو شوٹرز ہیں ان کی ہم نے بڑی زبردست پکچرز دیکھی ٹرکی کی طرف سے 51 ایئرز اولڈ جو ہے جن شوٹر کو بھیجا گیا، اس کے جس طریقے سے وہ وائرل ہوئے ہیں بیکاز آف ہز پوسچر، بیکاز ہی ون سلور میڈل. ایک طرف تو اس طرح کے معاملات ہیں، دیٹ از دا پازیٹیو سائڈ، یہ ایک اچھا سب کچھ ہے. لیکن کنٹروورسی کی جہاں تک بات ہے تو ایک طرف جو ہے چائنا کے پین زل نے، جنہوں نے فری سٹائل 100 میٹر کی جو سوئمنگ کی جو ریس تھی اس میں انہوں نے ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے، اور ورلڈ ریکارڈ ان کا خود کا ہی ہے جو انہوں نے لاسٹ ایئر جو ہے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اس کو ہی ان چائنیز سوئمر نے جو ہے وہ بریک کیا ہے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ 46.80 سیکنڈ کا ورلڈ ریکارڈ تھا، اور جو اس سال ہے وہ ان کا جو بنا ہے وہ ہے جی 46.40 سیکنڈز میں انہوں نے 100 میٹر کی ریس کمپلیٹ کر لی ہے. اس میں ایک کرٹیسزم آیا ہے کہ جی یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. آسٹریلین کوچ آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ کال دیم سور لوزرز، ان کا کہنا تھا کہ شاید یہ جو ہے نا اسٹیرائڈز اس بندے نے انجیکٹ کیے ہوئے یا جو بھی اس طرح کی چیز ہے، بٹ یہ امپاسبل ہے کہ اس طریقے سے کوئی حرکت کر سکے. لیکن جو ہے اس ساری چیز کے بعد چائنیز فینس نے جو ہے بہت زیادہ اس چیز کو کرٹیسائز کیا کہ ایک بندہ جیت جاتا ہے تو یو شوڈ جسٹ ایکسیپٹ اٹ کہ اس نے اپنا ہی ورلڈ ریکارڈ بھی تو توڑا ہے نا. پچھلے سال اس بندے نے اپنا ایک ریکارڈ جو کہ بنایا تھا دوحہ میں، اور اس سال جو ہے وہ فرانس میں اس کو اگر بریک کر رہا ہے تو اٹ مینس دیٹ گائے کین ڈو دس. ایک تو یہ کنٹروورسی ہے ایشیا کے اگینسٹ، ایشینز کے اگینسٹ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. دوسری طرف الگیرین باکسر ایمان خلیف جن کی جو ہے فائٹ ہوتی ہے اپنے اوپوننٹ کے ساتھ جو ہے اٹیلین باکسر اینجلا،
ان کی ایک جو ہے ایک بحث چل گئی کہ شاید جو ایمان خالف ہیں یہ ایک میل ایکچول میں بندہ ہے, یہ ایک لڑکا ہے, یہ مین ہے جس کی آپ نے باکسنگ یہ جو فائٹ ہے کروا دی ایک فیمیل کے ساتھ. 46 سیکنڈز کے اندر جو ہے نا فائٹ ختم ہو گئی. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کوئی ایکسٹراڈنری آپ کو سینز نظر نہیں آئیں گے, کچھ ایکسٹراڈنری ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کے اندر. آپ کو اٹالین باکسر اینجلا جو ہیں وہ تھوڑی سی آؤٹ آف فارم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے سارے میچ کے دوران, کہ ان کا کہنا تھا کہ اتنی زور سے آج تک آئی ہیو نیور بین ہٹ دس ہارڈ بیفور, یعنی کہ اتنا ہارڈ پنچ مجھے آج تک نہیں پڑا, آئی کین ناٹ کیری دس آن. اب اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ یہ میل ہے بندہ, یہ کس طریقے سے جو ہے نا فیمیل کے اگینسٹ آپ فائٹ کروا سکتے ہیں. حالانکہ یہی معاملہ تو امریکہ کے اندر چلتے ہی رہتے ہیں. ابھی ایک آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم, تو ان کی طرف سے وہ جو ابھی ریسنٹلی اس بندے کو, اس لڑکے کو, وہ ٹرانسجینڈر بن کے فیمیل میں کمپیٹ کرتا رہا ہے اور فرسٹ پوزیشن کے اوپر آتا رہا ہے. تو ہارڈلی فائنلی اتنے پروٹیسٹ کے بعد اولمپکس کے اندر جو ہے اس بندے کو روک دیا گیا تھا کہ جی آپ بندے ہیں, آپ وومن میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو جو بہرحال یہ ڈفرینٹ سٹوری ہے, کیونکہ الجیرین باکسر ایمان خالف جو ہیں ان کی پکچرز آ رہی ہیں کہ وہ بچپن میں جب پیدا ہوئی تھی تب بھی وہ فیمیل جینڈر ان کو اسائن کی گئی تھی. شی لیوڈ ہر لائف ایز اے وومن, تو وہ ہمیشہ سے ایک لڑکی ہی ہیں. ان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے اندر ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہے یا یہ ساری اب بحث چل گئی ہے, تو یہ بیان جو ابھی جو اٹالین باکسر اینجلا نے دیا ہے وہ کبھی نہ دیتی اگر ان کو یہ شورٹی ہوتی کہ یہ بندہ جس کے ساتھ میں فائٹ کر رہی ہوں. کیونکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئی وانٹ ٹو اپولوجائز, میں نے یہ کرنے کا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کنٹروورسی بنا دوں. اگر میں اب پھر سے جو ہے اس الجیرین باکسر ایمان خلیف سے ملوں تو میں ان کو جو ہے نا حق کروں گی, امبریس کروں گی اور اپولوجائز کروں گی اپنے سیکشن کی وجہ سے. تو یہ اس ساری چیز کے بعد جو ہے نا یہ جو اسی باکسر کی طرف سے جو بات کر دی گئی ہے اس سے ہی کام ڈاؤن ہو جانا چاہیے. لیکن شاید ویسٹ کو یہ چیز جو ہے وہ ڈائجسٹ کرنی مشکل ہو رہی ہے کہ ایک مڈل ایسٹرن جو ہے, ایک الجیرین, ایک عرب ملک کہ ایک وومن نے 46 سیکنڈز کے اندر ایک باکسر کو اتنا ہارڈ ٹائم دیا کہ یہ کویسچننگ شروع ہو گئی کہ یار یہ بندہ ہے یا پھر اس نے جو ہے نا کوئی انجیکشن اسٹیرائڈس کے لگائے ہوئے, کیونکہ ہیومنلی اتنا پاورفل ہونا پاسبل نہیں ہے. بٹ سو فار یہ ایک بحث موجود ہے. لیکن اولمپکس کے اندر ہم نے ابھی شروع سے لے کے جو ہے کنٹروورسیز دیکھی ہیں, ہم نے موکنگ دیکھی ہے, ہم نے ریسزم دیکھا ہے, چاہے وہ ریلیجن کے اگینسٹ ہو, کرسچینٹی کے اگینسٹ, اور ہم نے جو ہے اب ایشینز کے اگینسٹ دیکھا ہے. چائنا تو ویسے بھی اپنی بہت ساری چیزوں میں ہمیشہ فرسٹ پہ رہتا ہے, لیکن ایون چائنیز سوئمر کو جو اپنا ورلڈ ریکارڈ توڑ رہا ہے, آسٹریلیا کے کوچ نے جو ہے جس طریقے سے ایک غلط طریقے سے بات کی ہے, کرٹیسائز کیا ہے, سب نے وہاں پر کرٹیسزم شروع کر دیا کہ یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے, اس کو آپ چیک کریں, یہ کریں وہ کریں. تو اس طریقے سے ہم حالات دیکھ رہے ہیں اولمپکس کے اندر. پاکستان میں بہرحال جو 7 اولمپکس ایتھلیٹس گئے تھے ان میں سے 5 کی جو ہے وہ جرنی ختم ہو گئی ہے. دے ور ناٹ ایبل ٹو ون اینی میڈل, بٹ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. پاکستان کے اندر کسی کے لیے کوئی اپرچونیٹی موجود نہیں ہے, وہ صرف اولمپکس کے اندر جو ہے جا سکے, یہی آپ کے لیے جو ہے نا بڑی پراؤڈ کی بات ہونی چاہیے. لیکن ہماری اتھارٹیز کے سوچنے کی بات ہونی چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے بہرحال نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.